अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपका मेज़बान अजमल जामी। इससे पहले कि हम आज के कौमी सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएँ और ये गौर करें कि कल जो अहम इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का पार्लिमानी, उसमें अगर PTI नहीं गई तो आज जो अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ उसमें तय ये पाया है कि अपोजिशन भी एक APC बुलाने जा रही है ईद के बाद उसमें हुकूमत को दावत नहीं दी जाएगी। तो एक जानिब हम देख रहे हैं हुकूमत ने माइनस PTI एक इत्तफाक़ी राय कायम करने की कोशिश की और दूसरी जानिब आप PTI और जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से ये ताज़ा इत्तला है जो कुछ देर पहले मौसूल हुई और इसका इजलास हुआ जिसमें तय किया गया कि हुकूमत को हम नहीं बुलाएंगे। तो अपोजिशन हुकूमत के साथ, या अपोजिशन से मुराद मेरी ये चकदेर साहब और जो अलायंस बन रहा है और PTI सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, वो हुकूमत को ऑन बोर्ड करने को तैयार नहीं और हुकूमत उन्हें ऑन बोर्ड करने को तैयार नहीं। ऐसे में कौमी सियासी अस्करी क़यादत जो भी इत्तफाक़ राय पैदा करती है उस पर अमल दरामद कैसे होगा, ये वो सवाल है जो आम जहनों में आ रहे हैं। हम भी इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से। लेकिन खबर मैं आप आज को दे दूं, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में एक खबर दी थी आपको कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो इमरान खान साहब से मिल के उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रही है। जो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं, ये सोशल मीडिया की जो हैंडलिंग है, बिलखसूस जो बैरून मुल्क से हैंडलिंग है, उसके ऊपर उनको कुछ कंसर्न्स थी इन गुड फेथ। तो वो खबर का एक हिस्सा दुरुस्त साबित इसलिए हुआ कि रात गए PTI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जो इन्होंने खारजा अमूर के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें 4 लोग शामिल थे, सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, सज्जाद बरकी और इसके अलावा आतिफ खान भी शामिल थे, 4 लोग मजमूई तौर पर। ये 28 जनवरी 2025 को कमेटी बनाई गई थी। कल रात शेख वकास अकरम ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक इस कमेटी को डिसबैंडेंट किया जा रहा है, फौरी तहलील किया जा रहा है। ये स्टैंड्स डिसबैंडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इससे मालूम होता है कि समहाउ कुछ शायद CBMs की मैयर की जा सकती हैं, बट इज़ इट टू लेट, इस पर भी बात हम करेंगे। और साथ KP की सूरत हाल में जहां बलूचिस्तान और KP के में दहशत गर्दी सार उठा रही है, वहाँ अवाम भी इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अब इन एक्शन दिखाई देते हैं। मेरे पास KP से फुटेजेस भी मिली हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आम शहरी हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खुद आन खड़े हुए, जाके दहशत गर्दियों की सरकोबी की, उन्हें इलाके से भगाया। ये डिटेल्स भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से है बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी ने, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, नौजवान क़यादत, और मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर ममलिकत हैं कानून के, वो भी कुछ देर बाद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। वैसे साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ, शर्मिला साहिबा को बाद में मैं बात करता हूँ क्योंकि ये आपका एलामिया आया जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत की सरबराही का इजलास हुआ, इसमें ईद के बाद आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातें, यानी अगर हुकूमत आपको नहीं बुला रही तो आप भी वही गलती कर रहे हैं। ये कैसे आपकी APC कैसे कामयाब होगी और हुकूमत की APC कैसे कामयाब होगी अगर हुकूमत आपकी इजलास में नहीं जाती और आप उनके इजलास में नहीं जाते? मैं ये समझने से कासिर हूँ। अलग-अलग आप दोनों ने अपनी मस्जिदें खोली हुई हैं। बिल्कुल जामी साहब, जैसा आप बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे असल में इस वक्त 2 डिफरेंट अप्रोचेस चल रही हैं। अगर हुकूमती अप्रोच देखें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, ताकि ताकत के ज़ोर पे हमने मसाइल का हल इख्तियार करना है, जबकि अपोजिशन और खालिसतन PTI क्या कह रही है कि मसले का हल ताकत के ज़ोर पे नहीं, सियासत के ज़ोर पे होगा। आप सियासत को फ़रोग़ दें, सियासत के लिए स्पेस पैदा करें। सियासी पार्टियां जब इन्वॉल्व होंगी, उन्हें अगर आप मामलात में आगे करेंगे तो वो बहुत सारी स्पेस रीगेन कर सकती हैं, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि अभी टेररिस्ट एक्टिविटी के नज़र हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शायद इनएक्टिव होकर साइड्स पे बैठ गए हैं, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। उन सारों को भी PTI और दूसरी दीगर अपोजिशन जमातें ऑन बोर्ड कर सकती हैं। अगर ओवरऑल दहशत गर्दी का मसला अगर बलूचिस्तान के तनाजुर में देखें तो क्या है कि एक महरूमियों का किस्सा है, उसको हम डिनाई करते रहें, डिनाइल में रहें, वो एक डिफरेंट बात है। मगर बलूचिस्तान को अगर आप किसी और सूबे से कंपेयर करेंगे तो बहुत पीछे है, चाहे आबादी सियासत के जोर पर जो आप बात कर रहे हैं, जो आप पॉलिटिकल नुक्ता उठा रहे हैं, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो पॉलिटिकली भी तो वे फॉरवर्ड दिखाई नहीं दे रहा ना। आप लोगों ने बायकॉट कर दिया इतनी अहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास का। नहीं, उधर से आप APC बुला रहे हैं और APC में हुकूमत को दावत नहीं दे रहे, तो ये पॉलिटिकल जो गैप है उसके जिम्मेदार तो आप और हुकूमत दोनों हैं। किसी और को क्या मरूद इल्जाम ठहराना? हमने कोई देखें, जो बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था, डिफेंस की कमेटी का इजलास था, हमने उसका कोई
کمپلیٹلی بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ہمارا ایک تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے ایک ایکسیس ہمیں دے دیں. دیکھیں یہ تو اسی طرح کی اگر ہوتی دیکھیں پی ٹی آئی چلی بھی جاتی, عمران خان کے بغیر اس پارٹیسپیشن کی کیا وقت رہتی کہ عمران خان سے گائیڈنس ہی نہیں لی, آپ وہاں جا کے پہنچ گئے, چاہے بے شک آپ ٹوتھ اینڈ نیل اپوز ہی کرتے. یہ وہی اسی طرح کی پارٹیسپیشن ہوتی جو گورنمنٹ سائڈ کی پارٹیسپیشن ہوئی ہے نواز شریف کے بغیر, جو کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے گورنمنٹ کی سائڈ کی پارٹیسپیشن کو. تو جب تک دیکھیں کی پلیئرز کو آپ آن بورڈ نہیں لائیں گے اور آپ جب تک اس ایشو کی گہرائی پہ نہیں جائیں گے, یہ مسئلے کا اس طرح سے حل نہیں ہوگا. سائیڈ لائن کے آپ ہینڈ پک لوگوں کو بٹھا لیں اور آپ کہیں کہ ان سے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہ وہ بلوچستان کی اس طرح سے نمائندگی ہے. فارم 47 کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اصل نمائندے پولیٹیکل اوپینین ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں I'm still unable to understand شرمیلا صاحبہ, نہ وہ آئے, اب یہ اے پی سی بلا رہے ہیں, یہ بھی حکومت کو نہیں بلا رہے, تو اس طرح سے وہ پولیٹیکل کنسنسس کیسے ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی فار ایجز ہیز بین پارٹ آف دیز کائنڈ آف انگیجمنٹس, لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ زرداری صاحب بھی نہیں آئے, میاں صاحب بھی نہیں آئے, عمران خان صاحب بھی نہیں آئے, اور اب جب اپوزیشن بلا رہی ہے کے پی سی, اس میں وہ حکومت کو نہیں بلانا چاہ رہے. جی بہت شکریہ جامی صاحب. دیکھیے آف کورس دس از ویری انفارچونیٹ. ایک طرف ملک کے 2 صوبے دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں, ہزاروں ہمارے معصوم شہری اور ہمارے مسلح افواج کے جوان شہید ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جامی صاحب 2024 کے اندر پاکستان کے اندر ہائیسٹ نمبر آف ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان دا لاسٹ 10 ایئرس, بالکل ٹھیک, 905, جس میں ہمارے کئی ہزار فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور کئی ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج الگ ہے. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا, میں سمجھتی ہوں کہ جو اے پی سی کا واقعہ تھا, آرمی پبلک اسکول کا, اے پی ایس کا, اسی کی نوعیت کا وہ واقعہ تھا. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبر آئی کہ ٹرین کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور اس میں 400-500 مسافر ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے گا, تو یہ پوری قوم اس وقت ایک تکلیف والے ماحول کے اندر تھی. اور ہماری مسلح افواج نے بڑی کامیابی سے ان کو رہا کروایا. شہادتیں ہوئیں, فوجیوں کی بھی ہوئیں اور سویلینز کی بھی ہوئیں. تکلیف دہ ماحول تھا. لیکن دیکھیے ایسے واقعات قوم کو جوڑتے ہیں, ان کو 2 ٹکڑوں میں نہیں بانٹتے ہیں. اچھا اگر یہاں پر بھی آپ نے سیاست کرنی ہے اور یہ شرائط رکھنی ہے کہ ہم اس طریقے سے اور اس وقت پہ اور اس موقع کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کریں گے, اگر ہمارے لیڈر کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو پیرول پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ قوم کی خدمت نہیں ہے, یہ ایک سیلف انٹرسٹ کی سیاست ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ پی ٹی آئی میں سب لوگ برے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں, لیکن شاید ان کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. دے آر ان مائنورٹی. اس وقت دیکھیے اس ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد اگینسٹ ٹیررزم, اگینسٹ ایکسٹریمزم. یہاں پر آپ کے ملک کی سالمیت, آپ کے ملک کی سوورینٹی اور آپ کے ملک کے وجود کی آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت تو آپ کو ہر قسم کی سیاست, اپنی سیاسی اختلافات, اپنی رنجشیں, اپنی خواہشیں, ہر چیز کو رد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک زباں ہو کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا چاہیے. دیکھیے پارلیمنٹری جو کل میٹنگ ہوئی ہے آف نیشنل سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میں آپ آتے, آپ بیٹھتے, آپ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرتے. آئیڈیلی تو یہ اچھا تھا, لیکن یہ وہ پیرلل وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے, زرداری صاحب بھی نہیں ہے. ان کا سوال بھی تو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے, زرداری صاحب بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے نا کہ وہ 2 نہیں ہے تو ہم بھی نہیں, تو فلاں نہیں ہے. دیکھیے آپ کے پارلیمنٹری لیڈرز کو بلایا گیا تھا, ان سے لسٹ مانگی گئی تھی اور ایک نمبر دیا گیا تھا ہر جماعت کو کہ آپ اتنے لوگ لے آئیں, آپ اتنے لوگ لے آئیں, آپ اتنے لوگ لے آئیں. وہ لے آئے. اچھا صدر زرداری صاحب تو آج پورا دن انہوں نے کوئٹہ میں گزارا ہے, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لی ہے, انہوں نے بالکل ایک فورسفل طریقے سے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے جب وہ خطاب کرنے آئے تھے پارلیمان سے, تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر کان دھریں اور اس کو روکیں. میں ذرا برسٹر صاحب, as the constitution head of state and as the supreme commander of the armed forces, this was his message. ٹھیک, اس کے بعد یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے. برسٹر صاحب, یہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ کے ایم این ایز مرات لے رہے ہیں پارلیمان سے,
لیکن آپ ایسی میٹنگز میں نہیں آتے, بائیکاٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ استعفے دے دیں. اچھا دیکھیں, یہ تو دیکھیں کام وہ کریں جو کرنے والا ہو. دیکھیں جو اسٹریٹجی یہ بنا رہے ہیں استعفے نہیں دینے چاہیے, پرسوٹ کریں گے, ٹھیک ہے, نہیں استعفے کس لیے دینے چاہیے کہ ہم کو ووٹ چوری کر کے آئے؟ یہ تو استعفے انہیں دینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں اور پھر بھی علل اعلان بڑے بڑے عہدے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں تو شرم نہیں آ رہی اور وہ ڈیمانڈ دوسروں سے استعفوں کی کر رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسرا دیکھیں, ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں ڈیفینس منسٹر, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے. بھئی آپ کو تو پھر فورن پالیسی اور چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈکلیئر بارڈرز ہیں آپ وہ کراس کریں گے, کس کی اجازت سے کریں گے؟ مطلب آپ نے بغیر کسی سے پوچھے اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹارگٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے. بھئی آپ نے, انڈیا نے تو آپ کے ملک کے اندر آ کے ٹارگٹس کتنے نیوٹرلائز کیے, اس پہ تو آپ نے چوں تک نہیں کی. اس میں اعلانیے میں آپ نے انڈیا تک کا نام لینا گوارا نہیں کیا. افغانستان آپ ویسے تو کہتے ہیں جی دہشت گردی, انڈیا کا نام کیوں نہیں لیا؟ نہیں سر, دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف منسٹر اس صوبے کے, ان دونوں کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, انڈیا کا نام لیا گیا. کی بات کر رہا ہوں نا, انڈیا کا نام بالکل لیا گیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس در یہ بریفنگ ہوئی ہے اور جس کا وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں, ادھر انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ میں برسٹر صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. یہ آپ کے دو نکتے ہیں, ان کا جواب لے لیتے ہیں نا حکومت سے, میرے خیال وہی بہتر جواب دیں گے. برسٹر عقیل ملک صاحب تشریف لے ہیں, وزیر مملکت ہیں برائے قانون کے. برسٹر صاحب, یہ عمیر نیازی صاحب ایڈوکیٹ ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے ڈیفینس کالج شو میں ہاٹ پرسوٹ کی بات کر رہے ہیں, کس قانون کے تحت, کس کو آن بورڈ لیا؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں اس اعلامیے میں انڈیا کا نام نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جامی صاحب. پہلی بات ہے کہ اعلامیے میں کسی ایک مخصوص ملک کا نام تک نہیں ہے, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, اس میں کسی ملک کو اسپیسیفکلی اس اعلامیے میں کسی کا نام درج نہیں ہے. یہ تو یہاں پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل ہمیں معلوم ہے کون وہ ممالک ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, جو انویسٹ کر رہے ہیں, جو ان کی کیش انجیکشن کر رہے ہیں, اور کون ہے جو اپنی سرزمین کو جو ہے اس پہ پاکستان کے خلاف پلاننگ ہوتی ہے ٹارگٹس کے حوالے سے, ٹیررسٹ اٹیکس کے حوالے سے. تو بالکل جو اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دے رہے ہیں, ہمیں بالکل ان کا بھی معلوم ہے, ان کو بھی پتہ ہے. ہاٹ پرسوٹ کی جہاں تک بات کی, دیکھیں کوئی فیصلہ آپریشن کے حوالے سے کل نہیں ہوا. کل یہی تو ایک ڈسکورس تھا, جو ڈسکشن تھی کہ کم از کم ہمیں جو تمام تر چیزوں کو ان کیمرہ, جو نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہے ملکی حالات کے حوالے سے, کے پی میں جو سچویشن ہے, بلوچستان میں سچویشن ہے, دیگر ملک کے جو معاملات ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے جو جڑے ہیں, ان تمام پہ جو ہے ایک سیر حاصل گفتگو اور بحث ہونی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاٹ پرسوٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں ہاٹ پرسوٹ کا فیصلہ یہ ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہاٹ پرسوٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپریشن کا ایک دم سے فیصلہ کر لیا گیا, کسی کو بتایا نہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بالکل آن بورڈ لینے کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. انہوں نے تو لسٹیں بھی تیار کر لی تھی 12-14 بندوں کی, پھر ان کی لڑائی بھی آپس میں ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل انہوں نے ان 14 افراد میں سے بھی یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور بحث و مباحثہ ہو رہا تھا کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. مطلب یہ اتنا جو ہے شوق اور اشتیاق تھا ان کو اس میٹنگ میں جانے کا, پھر کیوں نہیں گئے؟ 11th آور پہ کیوں انہوں نے جو ہے اپنا موڈ بدل لیا اور راہ فرار اختیار کر لی؟ اب یہاں پہ جو ہاٹ پرسوٹ کی بات کی ہے, اب یہاں پہ پاکستان میں, پاکستان کی سرزمین پہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گردی حملہ کرتا ہے جس کے تانے بانے جا کے کسی اور ملک کے ساتھ ملتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے ملک کو سیکیور بنانے کے لیے, اپنے ملک کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے, اپنے سٹیزنز کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی بھی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو بالکل اس ہاٹ پرسوٹ میں ذرا یہ جو دوسرے ملک کی ٹیریٹری آتی ہے, دوسرے ملک کی ٹیریٹری آتی ہے تو بالکل اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی ٹیریٹری جو ہے وہ مقدم نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کی جو ویسا بھی جواب آ گیا آپ کے سوال کا, ہماری بقا ہے, اس کے لیے بالکل ہاٹ پرسوٹ میں کوئی بھی ٹیریٹوریل. عمیر خان نیازی صاحب, یہ بیسر صاحب نے, عقیل صاحب نے آپ کو جواب دیا, لیکن ایک سوال بھی آپ کے لیے اٹھایا ہے کہ اپوزیشن کو بھی ہم نے دعوت دی تھی, 14 افراد کی آپ نے لسٹ تیار کی تھی, بالکل تھی وہ لسٹ بھی سامنے آئی, تو 11th آور پہ آپ کیوں مکر گئے؟
اچھا دیکھیں لسٹ ضرور بالکل تیار ہوئی تھی, وہ اجلت میں تیار ہوئی, اس وقت ذہن میں ہوگا کہ جی اگر جانا پڑے تو کون کون لوگ ہوں گے, کیونکہ کاہے کی اجلت تھی ویسے؟ کی طرف سے لیٹر آیا تھا. نہیں دیکھیں ایک دن پہلے ہی آیا نا, میٹنگ جو 11 بجے رکھی تھی اس کے ایک دن پہلے یہ نوٹس ملا ہے, اور اس کے بعد رات کو جب پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوا, کیونکہ آپ کے الائز آلریڈی بائیک آؤٹ کر چکے ہیں, اور کیونکہ ہم الائنس کا بھی حصہ ہیں اور ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور ساتھ الائنس نے بھی یہی آبجیکشن رکھا کہ جب تک عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا تو جانے میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو اسی چیز کو پھر پارٹی نے فالو کیا. ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ دونوں مہمانوں کی آپ نے رائے دی. اگر جامی صاحب جی پلیز ایک اجازت ہو تو میں بیفور یو گو ٹو شرمیلا فاروقی صاحبہ میں یہ ضرور کہوں گا, اجلت میں تو لسٹ تیار نہیں ہوئی, یہ کوئی کسی کی دعوت ولیمہ تو نہیں تھا کہ 2 ہفتے پہلے کارڈ آ جائیں. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے, پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مطلب پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اتنے آپ دیکھیں نا ایک ایکسپوننشل گروتھ ہوئی ہے, اور ایک پچھلے سال سے موازنہ اگر آپ کریں تو دیکھیں کتنا ٹیررسٹ اٹیکس میں ایک سرج آیا ہے. پچھلے سال سے ہی اگر آپ دیکھ لیں ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں, پھر بھی یہ اگر کہیں کہ 2 ہفتے کا ٹائم دے دیتے, ایک ویری انفارچونیٹ, آف کورس یہ کوئی کارڈ تو چھپنا نہیں تھا. بہرحال آپ نے چونکہ انہیں صحیح طرح سے بلایا نہیں ہے نا, وہ بھی آپ کو اے پی سی جو عید کے بعد کروا رہے ہیں اس میں حکومت کو نہیں بلا رہے. عمیر صاحب یہ جو ڈال دیں ہمارے پہ, ڈال دیں, بالکل ڈال دیں ہمارے پہ. عمیر صاحب نہیں دیکھیں یہ تو اب وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے فیصلہ کیا ہوگا, مگر اگر میری ذاتی رائے لیں میرے خیال سے اوپن فورم ہونا چاہیے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اے پولیٹیکل فورسز جو کہ مارجنلائز ہو چکی ہیں, جن کو شاید اس وقت وجہ سمجھا جا رہا ہو کہ شاید یہ جو ہے نا دہشت گردی کے پیچھے ہوں, مطلب ان ساروں کو بھی ایک قسم کا انگیج کرنا چاہیے اور یہ موقع دینا چاہیے قومی دھارے میں آنے کا, اور یہ آئیڈیل موقع ہوگا, اس میں گورنمنٹ کی بھی قدغن لگانی نہیں چاہیے میرے خیال سے. میں شرمیلا صاحبہ سے ان کی رائے لوں گا کہ یہ جو عمیر صاحب کی تجویز ہے کہ یہ براڈر سینس میں ایک میٹنگ تھی پولیٹیکل فورسز جو مارجنلائز ہو گئے ہیں, کیا انہیں بھی آن بورڈ کیا جا سکتا ہے یعنی. لیکن چھوٹی سی ایک بریک لیتا ہوں, تینوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, لائیو جام میں خوش آمدید کہتے ہیں. براہ راست پروگرام نشر آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے. تو براہ راست خبر ملی ہے کہ اسلام آباد دارالحکومت میں شدید بارش ہے, طوفان ہے, اور جو مواصلاتی رابطے ہیں وہ بھی کھٹ بٹ ہو رہے ہیں. اسی لیے بیرسٹر عقیل صاحب کے ساتھ جو ہمارا لنک تھا اس میں بھی تعطل آیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں. جیسے ویڈیو سٹیبل ہوتی ہے ان کو بھی آپ اسکرین پر پیش کریں گے. بیرسٹر عمیر نیازی اسٹوڈیوز میں ہیں, شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں ساتھ پروگرام میں. شرمیلا صاحبہ, یہ جو بیرسٹر عقیل صاحب, بیرسٹر عمیر صاحب جو تجویز دے رہے تھے کہ مارجنلائز یا اے پولیٹیکل فورسز کو اور ایک بڑے کینوس پہ ایک ہونا چاہیے تھا انگیجمنٹ, میرا خیال ہے ان کی مراد یہ ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی, ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہوئی تھی, تمام پولیٹیکل لیڈرز اس میں مل بیٹھے تھے, دھرنا بھی خان صاحب نے کال آف کیا تھا. تو یہ اے پی سی بہتر ہوتی بجائے اس کے کہ یہ محدود نوعیت کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا, تو یہ کیسا ہوتا؟ دیکھیے جامی صاحب, ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی, وہ بھی کر کے دیکھ لیں, وائی ناٹ. جس فورم پہ آپ جن لوگوں کو بلا سکتے ہیں اور ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں, دیر از نو ہارم. لیکن یہ جو ملاقات ہوئی تھی اور یہ جو بیٹھک ہوئی تھی, یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی ہوئی تھی, اور پارلیمنٹری کمیٹی کا مطلب ہے پارلیمنٹیرینز, اور ہر جماعت سے نام مانگے گئے تھے اور ہر جماعت کی نمائندگی دی گئی. کہیں اس کا مقصد وہی تو نہیں تھا کہ باقیوں کو نہ دعوت دینی پڑے؟ نہیں, باقیوں کا کیا مطلب ہے, باقیوں کو تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی, تمام جماعتوں کے پارلیمنٹری لیڈرز کو دعوت دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ کچھ مخصوص لوگوں کو لے آئیں. تو سب نے لسٹ کی, ان کو شاید 14 دیا تھا, پیپلز پارٹی کو 10 دی تھی, MQM کو 4 دی تھی, پھر پوری وفاقی کابینہ تھی, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے, گورنرز تھے. سو دیکھیے, دس واز اے پارلیمنٹری کمیٹی کی بیٹھک, ٹھیک ہے. اب باہر آپ APC کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیجئے, باہر آپ اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, لیکن ساتھ اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات میں ہم آپریشن کرنے جا رہے تھے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وفاق کے اندر,
تو ہم نے پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا تھا. ہم تو خیر پیپلز پارٹی والے، ہم تو وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس. ہم تو کرتے ہی مشاورت ہیں، مفاہمت ہیں، اور پھر تمام لوگوں کو اکٹھا لے کے کنسنسس ڈیولپ کر کے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. ان کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا کہ ان کو جتنی بھی دعوت دے دو، ان کو جتنا بھی بلا لو، ان کو جتنا بھی کہہ دو، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک بڑی اچھی وہ ان کی کمیٹی بنی تھی، اسپیکر صاحب نے بنائی تھی کمیٹی، وہ 3 بیٹھک میں یہ بیٹھے، اور جب فیصلہ ہونے کی اور جب چوتھی بیٹھک تھی، یا آئی ڈونٹ نو تیسری بیٹھک تھی، جب حکومت کی طرف سے جواب آنا تھا تو وہ سننے سے پہلے ہی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اب دیکھیں نا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. دے آر ناٹ کڈز نا. پڑھے لکھے اگر ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں تو ایک طریقے سے تو فیصلہ کریں. آتے بیٹھتے سنتے، اگر نہ راضی ہوتے تو پھر اس کے بعد بائیک آؤٹ کرتے، کچھ کرتے. ڈائلاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے جامی صاحب؟ ڈائلاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. کچھ میری سنو، کچھ اپنی کہو. کہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کہیں عمیر نیازی صاحب یہ دیکھیں نا، یہ تو کمپلیمنٹ ہے نا، یہ تو کمپلیمنٹ شرمیلا صاحبہ نے آپ کو دیا ہے نا عمیر نیازی صاحب، کہ آپ کو بچے تھوڑی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو کچھ میچورٹی کا اظہار کریں. کیوں نہیں کرتے؟ ایٹ لیسٹ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تو پڑھے لکھے ہیں نا. جی میں بات کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ کمپلیمنٹ فار یو عمیر صاحب. لوگوں میں سے شاید بیرسٹر صاحب بھی ہیں. بیرسٹر صاحب دس اے کمپلیمنٹ. بیٹر سینس شوڈ پریویل. بٹ یہ مائنورٹی میں نا، ان بیچاروں کی سنتا کوئی نہیں ہے. اچھا، کیوں نہیں سنتے جی آپ کی پارٹی والے؟ نہیں، پارٹی سنتی ہے. دیکھیں، پارٹی کا ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے. ریئلائز ہم یہ کریں، دیکھیں عمران خان ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے پی ٹی آئی میں. دیکھیں فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، اور ساری کی ساری سپورٹ بیس ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے عمران خان کے ارد. اب عمران خان کو آپ بالکل جو ہے نا ایک آئسولیشن کی پوزیشن میں ڈال دیں. پچھلے آپ 2 ماہ کا ریکارڈ اڈیالہ سے منگوا لیں کہ کون سی پولیٹیکل ملاقات عمران خان کی ہوئی ہے، کون سا پولیٹیکل میسج باہر آیا ہے. تو اس وجہ سے ڈس اورینٹیشن تھوڑی بہت تو ہوتی ہے نا. اتنا تو پھر مارجن دینا چاہیے. تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گیپس آئیں گے فیصلوں میں، مگر پھر بھی پارٹی پل اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور دیکھیں اسی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں. باقی جہاں تک پچھلے احوال کا انہوں نے ذکر کیا، دیکھیں اس وقت گورنمنٹ نے اپنی ہینڈی کیپ شو کر دیا تھا. گورنمنٹ تو 9 مئی کا نام سننے سے ہی ڈرتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کمیشن کدھر بنانا، 26 نومبر پہ بھی جس طرح کا کیا گیا اس پہ بھی انہوں نے کمیشن بنانے سے آ رہی تھے. تو 2 ہفتے تو انتظار کر لیا تھا. اب گورنمنٹ کہے نہیں جی اس میں آپ نے ہفتہ اتوار کیوں انکلوڈ کیا؟ بھئی ہفتہ اتوار کیا گورنمنٹ چھٹی پہ چلی جاتی ہے؟ گورنمنٹ تو 24 گھنٹے ہوتی ہے، آل اراؤنڈ ہوتی ہے. تو آپ اگر 14 دن میں ایک چیز کا فیصلہ نہیں کر سکے تو اس میں پھر آپ ہمیں گلا دیں کہ جی ہم نے آپ کے نا کا انتظار کیوں نہیں کیا. ٹھیک. یہ بیرسٹر عقیل صاحب یہ دیکھیے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے مرکزی، ان سے روابط نہیں ہو پاتے، پولیٹیکلی ہم ان سے انگیج نہیں ہو پاتے. اور تو اور اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہو گیا اخبار بند ہے ڈیالہ میں، ان کی نشریات ٹی وی کی جو سرکاری کی آتی ہے اس میں بھی تعطل ہے. تو میل ملاقات پر بھی پابندیاں جو جمعرات کو ہوتی ہیں. تو یہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم ہیں جو جیل میں ہیں، اپنے کیسز کو نمٹ رہے ہیں، ان کا شکوہ بھی تو اپنی جگہ بجا ہے نا. اخبار تک بند کر دیتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے جامی صاحب کہ ہمیشہ سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کوئی سہولیات میسر ہی نہیں ہے. یہ روز آ کے ٹی وی پہ یہ بحث کرنا یا یہ ڈیبیٹ کرنا، معذرت کے ساتھ میں نے آج ایک اور پروگرام میں نیازی صاحب کے ساتھ ہی تھا. ورزش کی مشینیں آپ کو مہیا ہیں، آپ کے پاس زبردست قسم کا دیسی مرغیوں والا کھانا، چیا سیڈز اینڈ سو آن سو فورتھ، وہ تمام تر مل رہا ہے. ملاقاتیں جو آپ کہتے ہیں، یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اڈیالہ سے باہر نکل کے، یا اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے جب پریس کانفرنسز کرتے ہیں، علیمہ صاحبہ کر رہی ہوتی ہیں، دیگر ان کی پارٹی کے جتنے وکلاء ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیگر جتنے لیڈر ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ متواتر طور پہ یہ بات کہتے ہیں آج خان صاحب کا یہ پیغام تھا اور آج خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور آج یہ ہمیں جو نئی انسٹرکشنز آئی ہیں وہ یہ ہیں. لیکن یا تو واقعتاً یہ جھوٹ ہے، یہ خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا پھر واقعتاً جو ہے وہ ایک ایسا منظر کشی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ملاقاتیں نہیں ہو رہی. کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک سچ کوئی ایک جھوٹ تو ہوگا. یا تو ان کی تمام تر وہ پریس کانفرنسز جھوٹ ہیں جو آ کے باہر کی جاتی ہیں، یا تو جو ہے وہ واقعتاً ملاقات نہیں کرائی جا رہی. ملاقات کرائی جا رہی ہے ایز پر جیل رولز اینڈ جیل مینول، جو ہے وہ بالکل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وکلاء کی بھی ہو رہی ہیں، پارٹی کے لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کل کی اگر بات ہے
تو علیمہ صاحبہ کو کس طرح اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے کس طرح کہہ دیا کیوں جی کہ خان عمیر صاحب صاحب یہ پیغام تھا؟ کیوں جی اور خان عمیر صاحب صاحب نے یہ سن لیتے ہیں نا جواب آپ نے تو جواب دیا نا بالکل جی دیکھیں آج اس کا سب سے بڑا جواب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ. آج کنٹیمپٹ کا نوٹس آج جیسے سردار اسحاق صاحب نے ایشو کیا ہے. دیکھیں عمران خان کے کیسز تک تو آپ نے ججز سے اٹھوا لی ہیں ملاقات سے متعلقہ تاکہ کہیں ملاقات نہ ہو سکے. کس نے اٹھائے؟ جیسے سردار اسحاق صاحب نے آج کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا ہے. آج وہ ساری اگر پروسیڈنگ دیکھ لیں ہوا کیا ہے. بنیادی طور پہ عمران خان کی ملاقاتوں کا احوال سارا چیلنج ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف پٹیشنز ہیں. اس میں انہوں نے ایک لوکل کمیشن کو نومینیٹ کیا کہ جا کے عمران خان صاحب کو مل گیا. وہ جو لا کلرک کمیشن ان کی لا کلرک سکینہ صاحب کو ایکسیس نہیں دیا گیا, ایکسیس تک نہیں دیا گیا تاکہ یہ سارا احوال باہر نہ آئے. اور پھر کیا کیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات نظر آتے ہیں کہ وہ سارے کیسز اٹھا کے لارجر بینچ کو دے دیے گئے. اور آج جج صاحب نے سٹینڈ لیا اور اس پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے. اور دوسرا جو علیمہ باجی کی ملاقات کا کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ ایز فیملی ملتی ہیں. دیکھیں فیملی کو پارٹی تو نہیں چلا رہی نا, پولیٹیکل سائیڈ نے کیا نہیں ملنا. نہیں کل برسٹر گوہر نہیں ملے کیا اور برسٹر سلمان ملے ہیں نا سر جی. تو وہی کل اگر جو ملے تھے تو صبح 9 بجے وہ ملاقات نہیں کرا سکتے تھے. جان بوجھ کے 2 بجے کیوں کرائی گئی تاکہ یہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. بات ہے کہ اگر وہی ملاقات صبح 9 بجے ہو جاتی, اگر اتوار کے دن جب ان کا مقصد ہو تو جیل کھل سکتی ہے, تو کل کیا 9 بجے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ دوسرا یہ اپنا عقیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہولیات کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہیں ورزش مشین ملی ہوئی ہے, کھانا ان کی مرضی کا ملتا ہے, مینیو بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار بند کرنے والی بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیں اب دیکھیں اس چیز کے لیے دیکھیں لوکل کمیشن جائے چیک کر لے, ساری چیزیں احوال آ جائے گا. کیوں گھبراتے ہیں؟ اس چیز میں اوپننیس لے آئے نا. بات ہے بڑا آسان ہے کہنا ہے کہ جی اگلا جو ہے نا اتنے کھانے کھا رہا ہے. بات ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بندے جیل میں بھیج دیں, ان کے کھانے میں جو ہے نا ہم پکوا کے بھیج دیں گے. بات ہے کہ ایک چیز کو آپ کدھر سے کدھر ملا رہے ہیں. بات ہے ایک بندے کو آپ نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہوا ہے, کیسز کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں. آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں عقیل صاحب لوکل کمیشن کہہ رہے ہیں بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں ان کو سہولیات کیا مل رہی ہیں اور کیا نہیں مل رہی. تو آپ کیوں لوکل کمیشن کے جانے سے گھبرا رہے ہیں؟ لوکل کمیشن بالکل جائے, اپنا کام کرے. ہم قطعاً لوکل کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے, نہ خلل پیدا کر رہے ہیں. لوکل کمیشن جا کے بالکل دیکھے. لیکن یہ بات ان کی دیکھیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں. جی ان کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ جب ایک ہی نوعیت کے, ایک ہی سبجیکٹ کے, ایک ہی جو فیکٹس جو سرکمسٹانسز ہے اس نوعیت کا اگر کیس متعدد پٹیشنز آ جاتی ہیں اسی ایک ٹاپک پہ, اسی ایک چیز پہ, تو وہ کلب ہو جاتی ہیں. وہ تمام تر کلب ہو گئی پٹیشن. وہ ایک لارجر بینچ دے دیا گیا کیونکہ 20 سے زائد پٹیشنز تھیں اور وہ ایک لارجر بینچ بنایا ہے اور وہ تمام تر چیزیں سنی جائیں گی. اب 3 ججز بیٹھیں گے. اب یہ ہمیں کہیں کہ ایک جج صاحب ٹھیک ہیں تو 3 نہیں ہیں, یہ ایسا تو نہیں ہے. کم از کم لیکن نا کوئی رولز اینڈ پروسیجر بھی ہے. وہ تمام تر معاملات کو ایز پر رولز اینڈ پروسیجر دیکھا جائے گا. وہ بالکل جو ان کی ڈیو سہولیات ان کو ملنی چاہیے وہ بالکل ملنی چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم تو یہی کبھی اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. اور نہ امریکہ میں جا کے شہباز شریف صاحب نے یا لندن میں جا کے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اس کا AC اتروا دوں گا یا ٹی وی اتروا دوں گا, میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ اس طرح نہ کریں. کم از کم ہم نے کبھی کامنٹ نہیں کیا کہ ہم ان کے AC اتروائیں گے یا ٹی وی اتروائیں گے یا اخبار نہیں دیں گے. جو ان کو سہولیات ایز پر جیل رولز اور جیل مینولز ہیں ان کی بنتی ہیں, ان کو ملنی چاہیے اور ان کو بالکل مل بھی رہی ہیں. ٹھیک. اچھا میلا صاحب, میرے خیال پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ سب سے زیادہ بھگتا ہوگا اوور دی ایئر, اسٹارٹنگ فرام بھٹو صاحب اینڈ اپ ٹل ناؤ ایون. تو یہ جو اب کی صورت ہے, ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی اخبار نہیں مل رہی, ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. اس سے پہلے میاں صاحب نے بھی جیل بھگتی ہوئی ہے, آپ کے رہنماؤں نے بھگتی ہوئی ہے. یہ کچھ عجیب بات لگ رہی ہے مجھے, ایسا تو پاکستان میں نہیں تھا ماضی میں. نہیں جامی صاحب, میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر مشکلات تو ہوتی ہیں. وی ہیو آل گون تھرو دس. کھانا نہیں پہنچ رہا, دوائیں نہیں دینے دے رہے, اخبار نہیں مل رہا, بائی دا بک چل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم سب اس سے گزر چکے ہیں. دس از نتھنگ. ہم جب یہ سنتے ہیں نا تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ہم بھی ان مرحلوں سے گزرے ہیں. when there is a difficult time, it is a difficult time. اور آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے جبکہ آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں.
اور دوسری چیز یہ ہے اگر مقدمات ہیں تو مقدمات پھر آپ کو عدالتوں میں لڑنے پڑیں گے نا, پھر آپ NRO ڈھونڈتے نہیں پھر سکتے نا. یہ نہیں کہہ سکتے اس میٹنگ میں اٹینڈ کریں گے اگر پے رول پہ چھوڑ دیا, آپ چیزوں کو مشروط نہیں کر سکتے, خاص طور پہ NRO نیشنل سیکورٹی کے معاملات. NRO سے کیا مراد آپ کی, کہاں سے NRO دیکھیے NRO تو یہی مانگ رہے ہیں نا وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 804 کو چھوڑ دو. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں, میں ساری عمر جیل رہنے کو تیار ہوں, کوئی NRO کوئی ڈیل نہیں کروں گا. وہ تو ان کی سٹیٹمنٹ تو روز یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں پارلیمان کے اندر کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو, پھر نعرے کیوں لگاتے ہیں, پھر لڑے مقدمات, پھر کورٹ عدالتوں سے فیصلے لیں نا. روز تو نعرے لگاتے ہیں, نیاز صاحب کیوں NRO مانگ رہے ہیں, روز نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804. کیوں نہیں مانگ رہے. دیکھیں پارلیمان میں تو نعرے بازی کر رہے ہیں, پارلیمان کا ضمیر جگا رہے ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کیا کیا ہے, وہ کہہ رہی ہیں پارلیمان نے نہیں چھوڑنا, پارلیمان کا کام نہیں ہے رہا کرنا, مگر پارلیمان نے قید کرنے کا سارا پنجرہ تیار کر کے دیا نا جو 26ویں آئینی ترمیم بنی. وہ تو اس سے پہلے قید میں ہے. کیسز کا نہیں حوالہ دیا نا کہ دیکھیں کہ کیسز مختلف ایک ہی نوعیت کے ہوں تو ایک جج کے پاس جانے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس چل رہے تھے, جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہے تھے. 2 ججز سپریم کورٹ چلے گئے. تو اب یہ کیسز کدھر کٹھے ہونے چاہیے تھے, یہ جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس کٹھے ہونے چاہیے تھے. نہ صرف یہ وہاں کٹھے ہوئے بلکہ جو کیس جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہا تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا. وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جج کے سامنے کیس لگوانا چاہتے ہیں. نہیں مرضی کیا, آلریڈی لگے ہوئے کیسز اٹھائے جا رہے ہیں. مرضی تو حکومت کروا رہی ہے نا. دیکھیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جب سندھ سے اٹھا کے لے آئیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آ جائیں گے, انٹینشن کیا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس بنانا ہے, تو انصاف میں وہ جو بنیادی سوال تھا میرا پروگرام کے شروع میں وہ وہیں رہ گیا. بریجر صاحب یور لاسٹ فیو کمنٹس, اور پھر میں شمیلہ صاحب ایسے بھی کوشش کروں گا وقت. میرا بنیادی سوال اس پروگرام کے آغاز میں یہ تھا کہ کل کی میٹنگ میں PTI نہیں تھی, اب جب PTI ایک اپوزیشن لیڈ APC بلانے جا رہی ہے عید کے بعد, اس میں وہ حکومت کو نہیں بلانا چاہ رہے, تو یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے, اتنا بڑا جو خلا ہے اس بیچ میں, جو آپ سیاسی اتفاق رائے چاہ رہے ہیں وہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو کیسے تمام تر باقی جو ایگریمنٹس ہیں یا نقطے جن پہ آپ نے کنسنسس کیا ان پر عمل درآمد ممکن ہو پائے گا جبکہ پولیٹیکل کنسنسس ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جامع صاحب کل آن دا فلور آف دا ہاؤس اور ادروائز بھی جو JUI نے بات کی کہ ان کے ساتھ یہ ایک الائنس بنانے کا شوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الائنس بنے. اب اس الائنس میں ان کی طرف سے تو موقف سامنے آ گیا, انہوں نے کہا انہوں نے تو گوارا تک نہیں سمجھا, ہم سے مشورہ کر لیں یا ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے لیتے کہ ہم جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. اب یہ تمام تر دیگر سیاسی جماعتوں کو اگر بلانا چاہ رہے ہیں APC میں, بڑی اچھی بات ہے. ہمیں اگر دعوت ملی تو بالکل ہمارے لیے پاکستان مقدم ہے, پاکستان کی سالمیت مقدم ہے. پاکستان اگر آپ کو دعوت دی گئی تو آپ جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل ہمیں ضرور جانا چاہیے. ٹھیک, اور بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہی مجھے امید باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. نواز ذکر ہو رہا تھا, زرداری صاحب کا جواب تو شرمیلا بی بی نے دے دیا, لیکن محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہاں ایک ایونٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب نے جانا تھا اس ایونٹ میں, ان کی طبیعت ناساز تھی. البتہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کوئی خبر ابھی تک مصدقہ نہیں پہنچ پائی. ناظرین جانے سے پہلے ایک بڑی اہم رپورٹ مجھے آج ملی, وہ دہشت گردوں کے خلاف جو عوام اٹھ کھڑے ہو. کچھ فیکٹ اینڈ فگر, ایک چھوٹی سی بریک. دہشت گردی سے عوام کس طرح تنگ ہیں اور اس کے خلاف کیسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ ہے جہاں پہ چھٹی پر آئے سیکیورٹی اہلکار کے گھر کا محاصرہ کیا گیا مسلح افراد کی جانب سے, اور پھر دیکھیے کہ کیسے مقامی افراد بھی اپنی مسلح افواج کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. یہ کچھ مثالیں ہیں, یہ ثبوت ہیں کہ یہ عوام دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اس فتنے کو لعنت بھیجتے ہیں. عوام کا تعاون ہوگا تو اس فتنے کو کچلنا آسان ہے. اجازت دیجیے. اللہ